नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जिस मौजू के मुताल्लिक़ बात की जाएगी वो ज़कात है। शुरू से लेकर आखिर तक हर बात का आपस में रब्त होगा। शुरू की बात समझ आई तो इंशाअल्लाह आखिर की बात भी समझ आई। अमूमन रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग ज़कात निकालते हैं, लेकिन ये बात समझ लें कि ज़कात का रमज़ान के साथ ताल्लुक़ नहीं है कोई भी। ज़कात रमज़ान खैर व बरकत का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। अता का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़कात का ताल्लुक़ वो रमज़ान के साथ नहीं है, बल्कि ज़कात का ताल्लुक़ सारे साल के साथ है। कोई आदमी रमज़ान में साहिब निसाब हुआ है तो रमज़ान में अपनी ज़कात निकालता है। कोई शव्वाल में साहिब निसाब हुआ है वो शव्वाल में निकालता है। कोई ज़िकादा में, कोई ज़ुल्हिज्जा में, कोई मुहर्रम में, कोई सफ़र में, कोई रबीउल अव्वल, कोई रबीउल सानी, कोई जुमादियुल ऊला, जुमादियुल सानी, रजब और शाबान। जिस महीने में जो साहिब निसाब होगा वो अपनी ज़कात उसी महीने के अंदर निकालेगा। ज़कात हक़ है किन का? गुरबा का। और गुरबा सिर्फ रमज़ान में होते हैं या सारे साल में होते हैं? वो तो सारे साल में होते हैं। उनकी ज़रूरतों को ज़कात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा करना चाहते हैं। इसलिए ये सर्कल जो है वो सारा साल इसके साथ उसका ताल्लुक़ है, जिसका आगे चल के इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। जो जिस महीने में साहिब निसाब हुआ है वो उसी महीने में अपनी ज़कात निकालेगा। ज़कात के निसाब चार हैं। कितने निसाब हैं? चार। गोल्ड, सोना, चांदी, नगद माल और माले तिजारत। इसको ज़रा समझना। अमूमन हमारे माशरे में ये बात आम है कि 7.5 तोले सोने पर ज़कात है। यही बात है ना जी। आप अपने यही कहते हैं ना जी, माशाल्लाह सबके घरों के अंदर सोना पड़ा हुआ है। किसी के पास 5 तोले है, किसी के पास 6 तोले है, किसी के पास 3 तोले, किसी के पास 2 तोले। तो वो मुतमईन है इस बात पर कि जब 7.5 तोले पर ये पहुंचेगा तो क्या करेंगे? ज़कात अदा करेंगे। ज़रा इस मसले को समझ लेना। इस दौर के अंदर या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कि एक नुक्ता है इसके अंदर कि जिसमें फ़ुक़रा का ज़्यादा फ़ायदा हो वो चीज़ निसाब मुकर्रर की। सोना और चांदी 2 निसाब हैं। इस दौर में फतवा चांदी के निसाब पर है। किस पर है? चांदी के। सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है। सोना जब 7.5 तोला हो, किस वक़्त सोना 7.5 तोले मर्द के पास है या औरत के पास है, उस वक़्त के सिर्फ इस औरत के पास और इस मर्द के पास सिर्फ सोना हो, उसके पास नगद रुपया भी ना हो, चांदी भी ना हो और माले तिजारत भी ना हो। इस मर्द के पास, इस औरत के पास अगर सोना है, जब ये 7.5 तोले को पहुंचेगा तो अब इसकी 2.5% इसकी कीमत लगा के 2.5% क्या करेंगे? ज़कात निकालेंगे। अगर एक औरत है या मर्द के पास 1 तोला सोना है, कितने? और उसके साथ उसके पास 1 रुपया भी है, कितने? मेरी बात समझ आ रही है? कितने? 1 रुपया नगद आ गया ना। इसका ताल्लुक किसके साथ है? नगदी के साथ है। 1 तोला सोने साथ 1 रुपया आ गया। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, सोने के हिसाब से ज़कात का हुक्म नहीं लगेगा, अब चांदी के हिसाब से लगेगा। बात समझे? जब इसके साथ क्या आ गया? रुपया आ गया। अब सोना सोने के हुक्म से निकल जाएगा, किसके हुक्म में आ जाएगा? चांदी के हुक्म में आ जाएगा। हम 1 तोले सोने की बाजार में कीमत पता करेंगे, मेरे ख्याल में 2 लाख है ना, आजकल यही चल रही है। 2 लाख रुपए। तो इसके पास कितने पैसे हो गए? 2 लाख 1 रुपए। अब हम बाजार में 52.5 तोले चांदी की कीमत पाएंगे। चांदी का क्या कीमत चल रही है जी? माशाल्लाह ताजरो सारे तुझे सोने पे सारे सोने दे रेट पाओ पता नहीं, चांदी दे किसी पता ही नहीं है। कितने? 9, चलो 1000 रुपया लगा देते हैं, 2200। तो 52.5 तोले चांदी की कीमत क्या हो गई भाई? जल्दी करो ताजरो, रुपया पे इस तरह कर दो कमे। 1,30,000 रुपया। ये किसकी बन गई है? इस वक्त में ये बात कर रहे हैं हम, आज क्या तारीख है जी?
آج 10 مارچ 2023، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا آ گئی؟ 1,30,000۔ سونے 1 تولے سونے کی قیمت کتنی آ گئی؟ اس کے پاس کتنے پیسے آ گئے؟ 2 لاکھ۔ آپ بتاؤ چاندی کا نصاب پورا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ چاندی کا نصاب کتنا چل رہا ہے؟ 1,30,000۔ تو چاندی کا نصاب پورا ہو گیا نا؟ اب ذرا سمجھنا، اس مرد اور عورت کے پاس، میں ویسے مثال میں تو میں نے آپ کو پہلے بات کہا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، میں ویسے مثال کے طور پہ لے کر چل رہا ہوں۔ 1 رمضان کو اس مرد اور اس عورت کے پاس جب یہ چیز آ گئی تو یہ اب صاحب نصاب بن گیا۔ صاحب آج کے دن یہ کیا بن گیا؟ نصاب کا مالک بن گیا۔ نصاب کا آج یہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، زکوٰۃ نکالے گا سال گزرنے پر۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جس دن یہ صاحب نصاب ہوا ہے اس دن اگلے سال پھر یہ اس دن دیکھے گا اس کے پاس کیا۔ یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھنا، پھر آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2، مرد ہے یا عورت ہے، 1 تولہ سونا ہے، نگد اس کے پاس روپیہ نہیں ہے لیکن چاندی کی 1 انگوٹھی ہے۔ کیا ہے؟ چاندی کی 1 انگوٹھی ہے، تو سونے اور چاندی دونوں کو ملا کے چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، سونے ساتھ اس کے پاس نگد روپیہ نہیں ہے یا چاندی بھی نہیں ہے لیکن مال تجارت ہے، تو پھر بھی سونے کی مالیت اور تجارت کی مالیت کو ملا کے چاندی کا نصاب پورا ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا۔ خلاصہ یہ نکلا میرے محترم دوستو، اس دور میں ہر مرد اور عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی خلاصی نہیں۔ 1 تولہ زیور تو ہر عورت کے پاس موجود ہے۔ نگد روپیہ نہیں ہوتا کسی کے پاس؟ نگد روپیہ کون سی عورت ہے جس کے پاس نہیں ہوتا؟ 1 روپیہ بھی اگر عورت کے پاس آ گیا میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دوسری بات، 4 نصاب میں نے آپ کو بتایا، سونا، چاندی، نگد روپے اور مال تجارت۔ ان چاروں کا مجموعہ، ان چاروں کو ملائیں، یا ان میں سے 3 مل جائیں یا ان میں سے 2 مل جائیں، تو میرے محترم دوستو اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر تنہا ہے، میں نے پہلے آپ کو مسئلہ واضح کر دیا، اگر تنہا ہے تو سونا اگر تنہا ہے، نگد روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی چاندی ہے، چاندی اگر کسی کے پاس 1 تولہ ہے، کتنی ہے؟ 1 تولہ ہے، اس کے ساتھ سونا بھی نہیں ہے، نگد روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف تنہا چاندی ہے، تنہا چاندی 52.5 تولے پر پہنچے گی تو پھر یہ نصاب کا مالک ہوگا۔ لیکن اگر 1 تولے چاندی ہے، ساتھ اس کے پاس نگد روپے ہیں، کتنے ہیں؟ نگد روپے، مثال کے طور پہ نگد روپیہ اس کے پاس ہے 1.5 لاکھ روپیہ، کتنے؟ اور چاندی کی 1 انگوٹھی ہے، دونوں کو ملایا تو 1,52,000 روپیہ بن گیا، تو صاحب نصاب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، دونوں کا مجموعہ چاندی کے نصاب کو پہنچے، تینوں کا ملا کے مجموعہ چاندی کو نصاب کو پہنچے، یا چاروں کو ملا کے چاندی کو نصاب کو پہنچے، تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، نصاب کا مالک بن گیا، زکوٰۃ نکالے گا سال بعد۔ مسئلہ واضح ہو گیا جی؟ اب چاروں کے، مثال کے چاروں کو ملاتے، اب مرد ہیں، مثال آپ تاجر حضرات ہیں، آپ کے پاس سونا نہیں ہے مثال کے طور پہ، چاندی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس نگد روپیہ اور مال تجارت ہے، نگد روپیہ اور مال تجارت ہے، تو اس نگد روپے، نگد سے مراد ذرا سمجھنا، نگد روپیہ بچے بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ضروریات میں داخل نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ نگد روپے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کو حج کے لیے رکھا ہوا ہے، گاڑی خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے، مکان خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات میں نہیں آتی ہیں۔ یہ نگد روپیہ اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مسئلہ واضح ہو گیا جی؟ ضروریات میں کیا آتا ہے؟ ضروریات میں روزمرہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ضرورت کے اندر ہے، اس سے اوپر باقی ضرورت کے اندر نہیں ہے۔ چوتھی چیز آ گئی میرے محترم دوستوں، مال تجارت۔ ذرا اس کو سمجھنا، آپ سارے تاجر حضرات ہیں اور ذرا بالکل کان کھول کے بیٹھیو۔ چوتھی چیز کیا آ گئی ہے بھائی؟ مال تجارت۔ پلاٹ خرید رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلاٹ خرید رہے ہیں،
خریدتے وقت آپ کی نیت ہے کہ میں یہ جو پلاٹ خرید رہا ہوں یا جو زمین کا ٹکڑا خرید رہا ہوں، یہ میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں نا، پراپرٹی کا کام. پراپرٹی کا کام ہے یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو میں خرید رہا ہوں، یہ میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں. جس وقت اس پلاٹ کو سیل کر رہے ہیں، خریدنے سے لے کر سیل ہونے تک اس کی نیت برقرار ہے. اس کی نیت، بات سمجھ آئی نہیں؟ مثال کے طور پہ جنوری میں اس نے پلاٹ خریدا ہے. کب خریدا ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں جا کر یہ بیچتا ہے. جنوری سے لے کر اپریل تک اس کی نیت برقرار ہے کہ میں نے اس کو خریدنا ہے بیچنے کے لیے، اور اپریل میں جا کر بیچ رہے. اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ ہے. بات واضح ہو گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اسی پراپرٹی میں دوسرا مسئلہ سمجھ لیں. پلاٹ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، کہتے ہیں لے لیتا ہوں بعد میں دیکھوں گا، یا رکھ لوں گا یا بیچ دوں گا. اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 3، خریدتے وقت نیت تھی تجارت کی، خریدتے وقت نیت تھی تجارت کی، بعد میں نیت بدل گئی، بعد میں نیت نہیں بیچتا، اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہوں، مکان بنا لوں گا، کوئی کر لوں گا. اس کی مالیت پر بھی زکوٰۃ. کون سی پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے؟ اس پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے خریدنے سے لے کر بیچنے تک آپ کی نیت تجارت کی ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ یہی اصول دکان کے مال کا ہے. ہر تجارت کے مال کے لیے یہ اصول ہے کہ وہ مال جو آپ خریدتے وقت آپ کی نیت تجارت کی ہے اور بیچنے تک آپ کی نیت برقرار ہے، یہ مال تجارت ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اور دکان کے اندر جو مال رکھا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوتا ہے. دکان کے اندر جتنی چیزیں وہ بیچنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہے. دکان جو ہے بذات خود جو دکان ہے وہ بیچنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، اس کو کرائے پر لگانے کی نیت ہوتی ہے، اس کی دوسری نیت ہوتی ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر دکان کو بھی بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر دکان کی مالیت پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اسی تجارت کے اندر 5ویں چیز ذرا سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اب آپ دکان کا حساب کیسے لگائیں گے؟ جو لوگ آپ سارے تاجر ہیں، دکان کے زکوٰۃ، آسان طریقہ، یہ بہت آسان طریقہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اب ایک چیز کا اندازہ، بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا اندازہ، ہمارے ایسے دکاندار بھی ماشاءاللہ 3 دن شٹر نیچے کرتے ہیں، پوری دکان کا حساب لگاتے ہیں. زکوٰۃ جتنی بن گئی ہے اس میں سے اگر 1 روپیہ بھی کم دیا، اس 1 روپے کی نجاست باقی مال میں چلی جاتی ہے. اتنی احتیاط ضروری ہے. اس میں آسان یہ ہے کہ اس دکان کو اگر ابھی میں سیل کر دوں، سامان کے ساتھ اس دکان کو سیل کروں تو کتنے میں بکے گی؟ مثال اس کا 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو 20 لاکھ سے آپ کیا نکالیں گے؟ 2.5% نکالیں گے. مال تجارت بھی سمجھ آ گیا. تو میرے محترم کتنے نصاب آگے؟ سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپے ہے اور مال تجارت ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ نقد. اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ 1 رمضان کو اب صاحب نصاب بنے. ذرا سمجھنا، 1 رمضان کو، اگلے سال 1 رمضان آ گیا، اگلے سال 1 رمضان. اس میں غلطی جہاں ہوتی ہے وہ سمجھنا. غلطی یہ ہوتی ہے، والد فوت ہو گئے، ایک مثال دیتا ہوں، والد فوت ہو گئے، وراثت میں اس کو صاحب نصاب ہوا ہے یہ رمضان میں، سال کے درمیان میں اس کو وراثت میں 20 لاکھ مل گیا. کتنا مل گیا؟ تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 20 لاکھ کا نصاب علیحدہ لگایا جائے گا. شریعت نے اتنی مشکل نہیں کی. شریعت یہ کہتی ہے 1 رمضان کو تم صاحب نصاب ہوئے، اگلے سال 1 رمضان کو درمیان میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس کا حساب رکھنا ضروری نہیں ہے. اگلے سال 1 رمضان کو تم دیکھو گے میرے پاس کیا کیا کچھ ہے. اگر رمضان سے 2 دن پہلے 20 لاکھ روپے آیا تو 1 رمضان کو اس 20 لاکھ کو بھی اس کے اندر ڈالا جائے گا. اس کے اوپر علیحدہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. 2 دن پہلے 20 لاکھ آگے، 30 لاکھ آگے، 40 لاکھ آگے. 1 رمضان کو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا جی سونا اتنے کا بن گیا اگر ہے تو، چاندی کتنی مالیت بن گئی اگر ہے تو. پھر اس کے بعد آپ نقد روپیہ نکالیں گے، جی نقد روپیہ میرے پاس یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دکان کا حساب لگائیں گے. مثال کے طور پہ سارا ملا کے کتنا بن گیا؟ 50 لاکھ. کتنا بن گیا؟ اس کے بعد
اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، میں نے کتنا ادھار دینا ہے، میں نے کتنا، آپ نے 20 لاکھ ادھار دینا ہے، اتنے پیسے آپ نکالیں گے، اتنے پیسے آپ کیا کریں گے، پیچھے کتنے رہ گئے، 30 لاکھ روپیہ۔ آپ لوگوں نے آپ کا جو قرضہ دینا ہے، جس قرضے کی امید ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا، وہ قرضہ آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے۔ مثال کے طور پہ قرضہ ملنا ہے 10 لاکھ روپیہ، تو کتنے آگے پھر اب 40 لاکھ روپیہ۔ اگلا کام، آپ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، کمیٹی کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ پہلی کمیٹی آپ نے لے لی، کیا کر لی، پہلی کمیٹی آپ نے لے لی، مثال کمیٹی ہے 10 لاکھ کی، پہلی کمیٹی آپ کی اپنی نکلی، تو اب آپ نے جتنی کمیٹیاں دی ہیں اتنے پیسے آپ نے زکوٰۃ میں ڈالنے ہیں، باقی آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں نا، لوگوں سے آپ نے لیے ہوئے، آپ نے وہ پیسے لینے، وہ مائنس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ساری کمیٹیاں دے چکے اور آخری کمیٹی آپ کی ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں، آخری کمیٹی آپ کی نکلی، تو پھر تو وہ سارے پیسے ڈال دیں۔ تو یاد رکھیں، جتنے آپ نے لینے ہیں اس کو ڈالنا ہے، جتنے آپ نے دینے ہیں اس کو مائنس کرنا ہے، اس کے بعد جو باقی بچ جائے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تھوڑا وقت اوپر ہو گیا، بس آخری ایک مسئلہ سمجھے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے کتنے مصارف بتائے میں نے آپ کو، سونا، چاندی، مال نقد اور مال تجارت۔ جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے اندر 5 چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے اندر کتنی چیزوں کو دیکھیں گے، سونا تو نہیں ہے اس کے پاس، چاندی تو نہیں ہے اس کے پاس، نقد روپیہ تو نہیں ہے اس کے پاس، مال تجارت تو نہیں ہے اس کے پاس، 5ویں چیز جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اندر اس بات کو دیکھنا ہے ضرورت سے زائد کوئی چیز تو نہیں ہے اس کے پاس۔ ضرورت سے زائد کیا ہے، ایک پلاٹ اس نے لے کر رکھا ہوا ہے، اب بھائی، اور شریعت نے کہا کہ زیادہ پیچھے نہیں پڑنا، سرسری تحقیق کرنی ہے، اس سے زیادہ شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو جا کہتے ہیں ہاں بھائی آج کل پراپرٹی کا کاروبار بڑا اوپر گیا ہوا ہے، تیرے پاس کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، اگر ہوگا تو وہ کہہ دے گا جی میرے پاس پلاٹ ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پلاٹ ہے، پڑا ہوا ہے، نہ گھر بنایا ہوا ہے، نہ ضرورت میں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر وہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کیوں مانگ رہے ہو، ضرورت، بولو ضرورت ہے تو اپنے پلاٹ کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ایسے ہی پیسے رکھے ہوئے ہیں، بعض عورتوں نے زیورات رکھے ہوتے، کہا کس لیے جی، مشکل وقت کے لیے، لیکن زکوٰۃ مانگتی پھرتی ہیں۔ بھائی اس سے بڑا مشکل وقت کیا آ گیا ہے کہ ابھی تو لوگوں کے سامنے حاجت روائی اور مشکل کے لیے تو ہاتھ پھیلا رہی ہے، تو اپنے زیور کو بیچ کر اپنی مشکل کو پہلے پورا کر۔ تو 5ویں جو چیز دیکھنی ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اندر ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، مکان پلاٹ پڑا ہوا ہے ویسے ہی ہے، گاڑی ہے ویسے ہی استعمال نہیں ہو رہی، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد تحقیق کر کے ہم نے زکوٰۃ دے دی، دینے کے بعد پتہ چلا یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو شریعت کہتی ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ اگلی بات، یہ بات یاد رکھیں، اس دن بھی ساتھی مسئلہ پوچھ رہا تھا، جس وقت آپ پیسے علیحدہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ کے پیسے علیحدہ کر رہا ہوں، یا جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اگلے آدمی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں نے ادھار دینا ہوتا ہے تو مسئلہ پوچھتے ہیں جی اگر میں زکوٰۃ میں اس کو معاف کر دوں کہ وہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت آپ نے جب اس کو پیسے دیے تھے تو آپ کی نیت ادھار کی تھی، زکوٰۃ کی نہیں تھی۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب آپ پیسے زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے، اس کی صورت یہ آپ اس کو ادھار واپس کریں اور پھر وہ آپ اس کے مالک بن کے اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر آپ اس کو دیں۔ تو دوسرا میرے محترم دوستوں اور اس کے اندر یاد رکھیں، زکوٰۃ کے اندر غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے تعمیر مسجد، تعمیر مدرسہ، رفائی کام، کنواں، ان چیزوں کے اندر مسجد زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے۔ زکوٰۃ کے پیسے مالک بنانا ہوتا ہے غریب کو۔ بعض لوگ کھانا کھلاتے ہیں زکوٰۃ، کھانا کھلانا بھی مالک بنانا نہیں ہے۔ آپ نے دسترخوان لگایا، دسترخوان کے اوپر کھانا رکھ دیا، آپ غریب کو کہتے ہیں آ کر کھانا کھا لو، یا آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کھانا کھانے کا، آپ اس کو کھانے کا مالک نہیں بنا رہے۔ مالک تب ہوگا کہ آپ راشن اس کے حوالے کر دیں، وہ جو مرضی کرے، جس طرح مرضی کرے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، 4 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، 5 مکان ہیں، 5 گاڑیاں ہیں، 6 گاڑیاں ہیں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تجارت کی نیت سے نہیں ہے،
اپنی ضروریات کے لیے کوئی استعمال ہو رہی ہے یا نہ ہو رہی، ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے آپ کے اوپر، ہاں عیاشی کے اندر آئے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ گاڑی ایک استعمال ہو رہی ہے، 4 گھر میں کھڑی ہوئی ہیں، مکان ایک استعمال ہو رہا ہے، 4 مکان علیحدہ بنے ہوئے، لیکن تجارت کی نیت ہے، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرایہ جو آ رہا ہے، کرایہ، مکان کرایہ پر دیے ہوئے ہیں، دکان کرایہ پر دی ہیں، تو کرایہ جو آ رہا ہے، ہر مہینے دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے آ رہا ہے، تو سال کا 12 لاکھ بن گئے۔ 12 لاکھ میں سے جو پیسے آپ نے کھا لیے اس کا حساب نہیں ہے، جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہے، بس اس میں سے میرے محترم دوستو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق آپ کا اپنا خاندان ہے، آپ اپنے خاندان میں زکوٰۃ دیں، پھر میرے محترم دوستو غرباء، مساکین، اور اسی طرح پھر دینی مدارس ہیں۔ میرے محترم دوستو جہاں اور دینی مدارس آپ ان کا تعاون فرماتے ہیں، ان میں سے مدرسہ جہاں میں خود پڑھاتا ہوں، حضرت قاری جوید صاحب دیدہ عالیہ کے رفیق، آپ کے دوست حضرت قاری شعیب صاحب رحمۃ اللہ الازہری کا مدرسہ، میں وہاں استاد ہوں، میں وہاں مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں میں، آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ دین کی اشاعت کے اندر، دین کے پھیلانے کے اندر آپ کا حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔